अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरह से भारतीय इंतखाबात में बीजेपी को बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है और बहुत ही एक्सपेक्टेशंस थी इन इंतखाबात को लेकर मोदी साहब को, जो कि तमाम खाक में मिल गई। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिफारत खानों में बहुत अहम रद्दोबदल होने जा रहे हैं, जिनको रिवील करेंगे हम आज के अपने प्रोग्राम में। साथ ही डिस्कस करेंगे किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई को कुछ रिलीफ मिला है और साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की बरियत का जो फैसला है वो सुना दिया गया है, मगर ताहाल वो दीगर मुकदमात में सजाओं की वजह से जेल में ही रहेंगे। और दूसरी जानिब अमरीकी तारीख में भी सदर ट्रंप पहले सदर ठहरे जो मुलजिम से मुजरिम बाज़ाब्ता तौर पर साबित हो गए हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पे अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले तो वेलकम बैक बासित साहब। स्टूडियो में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये भारतीय इंतखाबात मोदी साहब को ये मुंह की खाना पड़ गई, बुलंदो बांग दावे, और कहाँ गए सारे के सारे? हाँ बस देखे ना, पहले तो नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग मी। मैं भी स्टूडियोज़ को मिस तो करता रहा, लेकिन बहरहाल वापसी हो गई है। अच्छा, भारत के इंतखाबात के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं और हमारा ख्याल यही था कि मोदी साहब जो हैं वो तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म तो बन जाएंगे, लेकिन वो अक्सरियत शायद ना मिल पाए। बिल्कुल, आपकी प्रेडिक्शन 100% साबित हुई है। कुछ मेरी प्रेडिक्शन क्या, जो लोग भारत को बड़े गौर से देख रहे थे, बल्कि संजय कपूर हमारे डिसाइफर प्रोग्राम में आए भी थे भारत से, उनका भी यही तज़किया था। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे थे कि शायद मोदी साहब तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन ही ना पाएँ। तो मैंने उनसे इख्तिलाफ़ किया था उस वक्त। मैंने कहा जी अक्सरियत तो कम हो सकती है बीजेपी की, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि मोदी साहब दोबारा तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप हो गई है, क्योंकि अगर आपने एग्ज़िट पोल्स देखे हों, यकम जून ही को एग्ज़िट पोल्स आना शुरू हो गए थे। उसमें तो यूँ लग रहा था कि मोदी साहब ने जो दावे किए थे कि अब की बार 400 पार, यानी कि बीजेपी 400 सीटों से ज़्यादा ले जाएगी, क्योंकि पिछले इंतखाबात में अगर आपको याद हो तो बीजेपी की 303 सीटें थीं और इस बार एक तो वो दो फिगर्स दे रहे थे, एक तो 370 सीट्स की, क्योंकि 370 आर्टिकल उन्होंने कश्मीर का निकाला था ना, एब्रोगेट किया था, तो एक तो उस कॉन्टेक्स्ट में, और फिर दूसरा कि जी 400 से भी ज़्यादा हमारी सीटें होंगी कुल मिला के जो एनडीए है, इनका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो लेकिन हमारा ख्याल यही था कि जी इस दफ़े उनको 272 सीटें भी नहीं मिलेंगी, जो कि अक्सरियत, सादा अक्सरियत जिसे हम कहते हैं, क्योंकि 543 का ये हाउस है लोकसभा का। तो हमारा ख्याल यही था कि 230-240 तक सीटें मिल जानी चाहिए बीजेपी को, और हुआ यही कि एट द एंड ऑफ द डे उनको 240 सीटें मिली टोटल। अब 240 सीटों का मतलब ये है कि इनको जो लॉस हुआ इस इलेक्शन में 2019 के बाद, पिछले 330 थी, 303 और इस बार 240, तो इस तकरीबन लॉस हो गया 63 सीटों का। बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज लॉस। 63 सीटों का लॉस हुआ। और अगर इनका पॉपुलर वोट देखिए, क्योंकि आप कह लीजिए कि टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर है भारत में, तकरीबन 1 बिलियन के करीब था, जिसमें से 642 मिलियन लोगों ने वोट डाले। तो जो वोटर टर्न आउट था वो आप कह लीजिए कि 65.8% था, जो कि 2019 के मुकाबले में कम था। 2019 में जो वोटर टर्न आउट था वो 67% ज़्यादा था, तो इस बार तकरीबन 2-2.5% कमी हुई है। अब बीजेपी को या मोदी साहब को ये शिकस्त हुई क्यों? पहली बात तो ये बड़ा, उन्होंने भी ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन तो की होगी, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मेरे ख्याल में 2 वजूहात जो हैं बड़ी सामने नज़र हमें आती हैं। सही। एक तो वजह जो है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इकनॉमिकली राइज कर रहा है, लेकिन जो इकनॉमिक इसकी ग्रोथ है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल, जो कि डेमोक्रेसी का एसेंस है। डेमोक्रेसी देखें ना, पॉलिटिक्स क्यों करते हैं या स्टेट क्यों होती है, रियासत इसीलिए वजूद में आती है ना कि जो भी उस लोग अंदर रहते हैं उनकी वेलफेयर के बारे में सोचें, उनको हेल्थ मिले, उनको एजुकेशन मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बिल्कुल। लेकिन भारत में तरक्की तो हुई,
اکنامک جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے 5 سے 8% کے درمیان، لیکن ان کے جو فوائد ہیں اس گروتھ کے وہ ایک چند لوگوں جو کارپوریٹس ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے یا بہت امیر ترین لوگ ہیں ان تک محدود ہے. عام لوگوں کا ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا اس کا بینیفٹ. صحیح. سب سے بنیادی وجہ یہی ہوئی. پھر کیونکہ لوگوں کو ایک لحاظ سے اور خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں تو بہت ہی پرابلم ہوا. ہم نے دیکھا کس طرح کسانوں نے باہر آ کر احتجاج کیے، بلکہ پچھلے سال اور جب احتجاج ہوئے تو اس میں بہت سے لوگ مارے بھی گئے، ڈیمانسٹریشنز ہوئے، وائلنٹ ہو گئے. تو اسی لیے جو رورل ایریاز ہیں، دیہی علاقوں میں اگر آپ دیکھیے تو بی جے پی کو کانگریس اس میں وہاں پہ کم ووٹ ملا ہے. بالکل. گو کہ اربن ایریاز میں بی جے پی نے زیادہ ووٹ لیا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں بی جے پی کو اس طرح سپورٹ نہیں ملی جس طرح اربن ایریاز نے ملی ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ تھی اکنامک، میں سمجھتا ہوں. صحیح. اور اس کے بارے میں آبویسلی لوگوں نے سوچا کہ یار یہ مودی صاحب باتیں تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم 3.5 ٹریلین کی اکانومی ہو گئے ہیں، اگر آپ مجھے دوبارہ الیکٹ کریں گے تو میں بھارت کو 5ویں سے تیسری بڑی اکانومی دنیا کی بنا دوں گا. دعوے تو بہت بڑے، دعوے تو ہیں، لیکن اگر یہ بن بھی جائے منتہا تو وہ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا نا کہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے تو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے نا، بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں پوری. تعلیم ہمارے بچوں کو نہیں مل رہی، ہم رگڑے جا رہے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ ہے اس اکنامک گروتھ کا. تو ایک تو یہ وجہ بنی. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لوگوں کو تھوڑی شاباش دینی چاہیے میرے خیال میں. صحیح. ہاں، کیونکہ ہم تنقید تو کرتے رہتے ہیں لیکن بھارت کے لوگوں کو یہ شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ بی جے پی کا شاید ان کو، آپ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک ورڈ ہے جو انگریزی میں استعمال ہوتا ہے کارٹ بلانش، کہ ہم ان کو فری ٹکٹ نہیں دے سکتے کہ جو کچھ یہ کرتے رہیں. تو لوگوں کو ایک لحاظ سے تھوڑا سا فکر لاحق ہوئی کہ کچھ اویئرنیس آ گئی. اویئرنیس ایک آئی کہ اگر ہم نے بی جے پی کو بالکل فری ہینڈ دے دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ایسی آئینی تبدیلیاں کر دیں جو کہ مزید ہمارے ملک کے لیے مشکلات کا باعث بنے. کیونکہ لوگوں نے دیکھا نا کہ 2019 کے بعد انہوں نے جموں اور کشمیر میں جو کچھ کیا، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، پھر انہوں نے اور بہت سی تبدیلیاں کی، جس طرح سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لے کر آ گئے، اس سے بھی بہت لوگ ناراض ہوئے. تو ان کا خیال یہ تھا، لوگوں کا ایک اویئرنیس تو آئی ہے نا کہ اگر ہم نے بی جے پی کو اکثریت دے دی یا 2/3 اکثریت دے دی تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی آئینی تبدیلیاں یہ کر ڈالیں جس سے ہمارے ہاں اول فالٹ لائنز بنے، بالکل مائنورٹیز کو خطرہ لاحق ہو اور پرابلمز ہو جائیں. تو اس وجہ سے لوگوں نے ان سے تھوڑا سا بھی ڈرا کر گئے. اور ہم نے دیکھا کہ جو 2014 میں اور 2019 میں، کیونکہ اس وقت بھارت کو بی جے پی کو سادہ اکثریت حاصل تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں حکومت بنا سکتے تھے. لیکن اب جو بی جے پی کو 240 سیٹیں ملی ہیں تو 272 سیٹوں کی ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے. تو اب ان کو یہ دیر شارٹ آف 32 سیٹس. اب یہ 32 سیٹس کے لیے آبویسلی جو دوسرے این ڈی اے کے مخلوط جو ان کی حکومت، جو کولیشن ہے ان کا، بالکل ان کی جو پارٹیز ہیں اب وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہو گئی ہیں. اور خاص طور پہ 2 پارٹیز جو ہیں، تو 2 وجوہات تو میں نے بتا دی آپ کو ان کے ہارنے کی کیا وجوہات. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو کولیشن بننے جا رہا ہے اس کی نوعیت کچھ بلیک میل ہوتے نظر آ رہے ہیں مودی صاحب. مودی صاحب بلیک میل ہو گئے ہیں، آلریڈی ہو گئے. پہلے تو دیکھیے نا، جو 2 پارٹیاں ہیں اس میں، جو این ڈی اے ہے، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس جو ہے ان کا، اس میں 2 پارٹیاں اور 2 لیڈرز بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. ایک تو جو بہار کے چیف منسٹر تھے نتیش کمار، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور دوسرا جو نائیڈو ہیں صاحب، جو کہ جن کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے، ان کی پارٹی جو ہے نا ٹی ڈی پی، تیلگو دیسام پارٹی، تیلگو دیسام پارٹی. تو یہ ان کی سیٹیں ہیں، ایک کی شاید 12 ہیں جو ٹی ڈی پی ہے نائیڈو صاحب کی، اور جو نتیش کمار ہیں ان کی 12 سیٹیں ہیں لوک سبھا میں. تو یہ کل ملا کے آپ کہہ لیجئے کہ 16 اور کتنے ہو گئی، 12 28 سیٹیں ان کی ہو جائے گی. باقی اور بھی چھوٹی موٹی پارٹیاں، لیکن اصل 2 میجر پلیئرز اب یہ ہو گئے ہیں. اب یہ انہوں نے، اب کل دہلی میں میٹنگ ہوئی اور دہلی میں میٹنگ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مودی صاحب ہی کو سپورٹ کریں گے. لیکن ان کی کچھ شرائط تھیں. پہلی تو شرط ان کی یہ تھی کہ جی جو
امیت شاہ ہیں جو کہ پارٹی کے سیکنڈ آپ سمجھ لیجیے کہ ڈپٹی چیف پرائم منسٹر ہیں. صحیح. ان کے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ فرسٹ امنگ ایکولز والی بات ہے کیبنٹ میں. ان کا جو ہے ان کچھ پارٹیز نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جی امیت شاہ کو آپ نے ہوم منسٹر نہیں بنانا کیونکہ یہ جو ہوم منسٹر ہیں نا یہ جب بن جاتے ہیں تو یہ بہت ہی کام خراب کرتے ہیں, سیاستدانوں کے خلاف معاملات کرتے ہیں اور یہ ٹھیک ہوم منسٹر نہیں. لیکن یہ بات مودی صاحب نے نہیں مانی. مودی صاحب نے کیوں نہیں مانی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو اب دیکھنا ہے, یہ بھی فیصلہ ہم نے نہیں کیا لیکن اس کے بارے میں ہم سوچیں گے, لیکن میں آپ کو کوئی کمٹمنٹ نہیں دیتا کہ میں امیت شاہ کو کیبنٹ میں کہاں رکھوں گا. ابھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا وہ ہوم منسٹر بنیں گے نہیں بنیں گے, لیکن اس کے بارے میں بھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا. لیکن لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ ہوم منسٹر ہی ہوں گے, لیکن یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ان دونوں پارٹیوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں بلکہ خاص طور پہ جو نائیڈو صاحب ہیں تیلگو دیسام پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو اسپیکر ہوگا لوک سبھا کو ہماری پارٹی سے ہوگا. تو یہ بھی مودی صاحب نے نہیں مانا. مودی صاحب نے کہا جانے دیو, ہم جیتے ہیں, اکثریت ہماری آئی ہے تو ہم آپ کو ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ دے دیں گے. تو ڈپٹی اسپیکر جو ہوگا ٹی ڈی پی سے ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ ان کو کیبنٹ میں بھی حالانکہ صرف ان کی 16 سیٹیں ہیں ٹی ڈی پی کی اور 12 سیٹیں ہیں جنتا دل جو ہے ان کی نتیش کمار کی 12 سیٹیں ہیں, لیکن ان کو بھی ایک توازن کے حساب سے جو ان کی سیٹیں اس حساب سے ان کو ایک منسٹریل پوسٹ بھی اور منسٹر آف اسٹیٹ کی سیٹس ہی ملیں گی کیبنٹ کے اندر. لیکن معاملہ اب یہ نہیں ہے. معاملہ اب یہ ہے کہ جس طرح بھی کوalition گورنمنٹ ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہے نا, جس طرح ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارے پاکستان میں بھی وزیر اعظم وہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اپنی مخلوط حکومت جو پارٹیاں ہوتی ہیں ساتھ چلانے کے لیے. تو اب یہ معاملہ ہو گیا ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ مودی صاحب جو کہتے وہ حرف آخر ہوتا, ان کو ضرورت نہیں تھی کوalition پارٹیز. ایسا ہی ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ مودی صاحب کمزور ہو گئے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو ڈیپینڈنسی جب آ جائے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ نتیش کمار نائیڈو وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے این ڈی اے کو. یہ آتے جاتے رہے, یہ کانگریس کے ساتھ بھی ہاپ ناپ کرتے رہے, تو ان کا ریکارڈ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ان کو نظر آئے گا کہ اب بی جے پی کے ساتھ رہنا یا مودی کے ساتھ رہنا ان کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے ان کو چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں. وہ کہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن کچھ ایسے وائبز آ رہے ہیں کہ مودی صاحب کو ہینڈی کیپ کر سکتے ہیں. جب ان کو نظر آئے گا کہ جی اب آگے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ جو کہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں سیاسی طور پہ, تو ان کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اور کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ایسا بل بھی آ سکتا ہے پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں جس کو وہ کہتے ہوں کہ جی ہمیں سوٹ نہیں کرتا, یا ہماری اسٹیٹ کو بہار کو نتیش کمار صاحب کہتے ہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتا, یا آندھرا پردیش کو سوٹ نہیں کرتا نائیڈو. کیونکہ آندھرا پردیش کا یاد رہے کہ اس کو کچھ سال پہلے ڈیوائیڈ کیا گیا تھا 2 اسٹیٹس میں. ایک آندھرا پردیش کو الگ کیا گیا اور اس کے بعد ایک تلنگانہ ایک نئی اسٹیٹ بنائی گئی جس کا کیپٹل حیدرآباد تھا. حیدرآباد ایک بہت بڑا شہر ہے, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے وہاں پہ. تو تلنگانہ آندھرا پردیش کی خواہش یہ تھی کہ حیدرآباد کیپٹل ان کا بنے, لیکن بہرحال پھر بعد میں تلنگانہ کا کیپٹل اس کو بنا دیا گیا. تو ایک پیکج بھی آنا ہے حکومت کی جانب سے کہ کس طرح جو آندھرا پردیش کو بہتر کیا جائے یا اس کو سیٹسفائی کیا جائے. تو نائیڈو صاحب بڑے مطلب ٹف نیگوشیٹر ہوں گے اگلے آنے 5 سال میں. ایک اور بات جو پہلے کہہ رہا تھا کہ مودی صاحب نے ہی ایک فارمولہ بنایا. وہ کیا فارمولہ بنایا؟ وہ فارمولہ یہ تھا کہ جی بی جے پی میں کیا اتنے بزرگ لوگ آ کے لیڈ کر رہے ہیں. اڈوانی صاحب ایل کے اڈوانی صاحب اور ایک اور مرلی صاحب تھے, جوشی مرلی صاحب. ان کا کہنا ہے, جوشی صاحب, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بس ان کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے سیاست سے. تو ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک ایج رکھی 75 ایئرس, 75 سال سے جو شخص پہنچ تو وہ بس ریٹائر ہو جائے سیاست سے. اب مودی صاحب کی اس وقت عمر ہے 73 سال, اور لوگوں کا خیال ہے, جو لوگ بھارت کو بڑا اسٹڈی کر رہے ہیں اس پہ نظر رکھتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ مودی صاحب 2 سال کے بعد شاید پھر
فارغ ہو ہی جائیں, اپنے آپ کو کہہ دے خدا حافظ. سو کیا اس ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پالیسیز بھی ریٹائر ہونے جائیں گی؟ نہیں, یہ تو دیکھیے نا, اس پالیسیز کا جہاں تک تعلق ہے نا, ایک طرف تو وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن اگر مودی صاحب اپنی بات کے پکے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کے چلا جانا ہی 2 سال کے بعد, اور یا تو امیت شاہ آ جائیں گے یا پھر یوگی آدتیہ ناتھ کا معاملہ ذرا کم خراب ہو گیا ہے, کیونکہ جو بی جے پی نے 63 سیٹیں لوز کی ہیں نا, وہ کہاں سے لوز کی, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن. بالکل, ایک تو بڑی امپورٹنٹ سیٹس تھیں. اتر پردیش, بالکل, جو کہ سب سے بڑی اسٹیٹ ہے بھارت کی, خیال تو یہی تھا کہ رام مندر بنانے کے بعد بالکل ایودھیا میں تو کم از کم جیت ہی جائیں گے یار, اور کچھ نہ ہو. ایودھیا سے بھی نہیں جیت پائے جہاں رام مندر بنا. تو بیسیکلی یہ جو ہار ہوئی ہے یہ ساری انتہا پسندانہ پالیسیز کی ہوئی ہے. زیادہ تر جو ان کو شکست ہوئی ہے نا, وہ اتر پردیش میں ہوئی, مہاراشٹر میں ہوئی. بلکہ اتر پردیش میں تو میں حیران رہ گیا کہ جو سماج وادی پارٹی ہے اکھلیش یادیو کی, جو کہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں پہلے 2014 سے پہلے, صحیح, وہ بلکہ 2014 کے بعد بھی تھے, 2016 میں میرے خیال میں انتخابات ہوئے تھے اتر پردیش میں. تو میں جب اکھلیش یادیو چیف منسٹر تھے تو میں اس وقت بھارت میں تھا, تو مجھے لکھنؤ جانے کا اتفاق ہوا تھا, تو میں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی ان کے ریزیڈنس پہ جا کے, چیف منسٹر کے ریزیڈنس پہ. تو بڑی اچھی ملاقات ہماری ہوئی تھی, بلکہ ان کی بیگم صاحبہ بھی وہاں موجود تھیں. تو بڑا ویری نائس ینگ مین. اور سماج وادی پارٹی اس وقت بھارت کی تیسری بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے. نہ صرف ان کو اتر پردیش میں سیٹیں ملی ہیں, بلکہ ان کو کیرلا میں بھی سیٹ ملی ہے. بلکہ کیرلا میں تو ایک خاتون ہے, شاید اقرا نام ہے ان کا, مسلمان کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ان کے ٹکٹ پہ جیتی ہیں. تو اتر پردیش میں ان کو شکست ہوئی بری طرح وہاں سے. اسی طرح جہاں مہاراشٹر, جو ایک بہت اور بڑی اسٹیٹ ہے جہاں پہ, اور مہاراشٹر کی امپورٹنس یوں بھی ہے کہ جو RSS کا ہیڈ کوارٹرز ہے ناگپور اور مہاراشٹر میں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ انٹرسٹنگلی جو شیو سینا ہے, جن کے تعلقات بی جے پی کے ساتھ بہت ہی خراب ہو گئے تھے اور ابھی بھی ہیں, وہ ان کو دوبارہ کچھ سیٹیں مل گئی ہیں. تو وہاں بھی ان کو بہت لاس ہوا. بلکہ گجرات میں 26 سیٹیں ہیں شاید, پچھلے 2 الیکشنز میں 26 کی 26 سیٹیں جیتتے رہے ہیں بی جے پی. تو وہاں پہ بھی ان کو ایک سیٹ کا نقصان ہوا ہے گجرات میں. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ساؤتھ انڈیا ہے, اس میں یہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں, مثال کے طور پر ناگالینڈ, میزورام, سکم, تامل ناڈو اور ناگالینڈ, اس میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی بی جے پی کو. لیکن کچھ ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا جہاں ساری سیٹیں بی جے پی کو مل گئیں. مثال کے طور پر وہاں پہ جو ہے مدھیہ پردیش ہے, ہماچل پردیش ہے, اروناچل پردیش ہے, اور سب سے انٹرسٹنگ جو ہے نا نیو دہلی ہے. نیو دہلی کی جو یونین ٹیریٹری ہے اور جو دارالحکومت ہے بھارت کا, وہاں سے 60 سیٹیں ہیں لوک سبھا کی, 7 کی 7 بی جے پی نے جیتی. یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا اور اس سے پہلے بھی یہی ہوا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو یونین ٹیریٹری کے لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اروند کیجریوال جیت جاتے ہیں عام آدمی پارٹی کے, بالکل, لیکن عام آدمی پارٹی کو نیو دہلی میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی. یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. لیکن ایک لحاظ سے لوگوں کا ایک اویئرنیس بھی ہے کہ سینٹر میں کسی اور کو لے کر آ گئے, اور جو یونین ٹیریٹری کی حکومت ہے وہاں کسی اور کو لے کر آ گئے, تاکہ ایک بیلنس بھی کریٹ ہو جاتا ہے نا اس سے. تو کیونکہ لوگ اروند بال کی ایز چیف منسٹر اس کی پالیسی سے خوش ہیں, لیکن چونکہ نیو دہلی ایک اربن ایریا ہے تو پڑھا لکھا طبقے کے لوگ وہاں پہ ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خوش بھی ہوں گے تو مودی صاحب کو 7 کی 7 سیٹوں نے دے دی. ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہہ دوں کہ 2 فلم بڑے مشہور اسٹار ہیں جن کو پاکستانی, ہیما مالنی اور ایک اور کنگنا نام ہے, کنگنا رناوت, وہ کنگنا رناوت ہے کیا ہے, وہ دونوں ہی اپنے الیکشن جیت گئی ہیں اور دونوں بی جے پی کے ٹکٹ سے کھڑی ہوئی تھیں. لیکن کوسچن یہی ہے کہ اس سیگمنٹ ہم کلوز کرتے ہیں کہ اچھے الیکشنز ہوئے, فیئر الیکشنز ہوئے, تو کریڈٹ جاتا ہے انڈیا کے الیکشن کمیشن کو. اور ڈیموکریسی کا یہ حسن ہے, 4 ہفتے 6 ہفتے الیکشنز چلتے رہے اور
تھوڑا سا پھر آتے ہیں میرے خیال میں سیگمنٹ کے بالکل بعد بالکل. مزید سے بات لیکن کرتے ہیں. مودی صاحب کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, جو میڈیشن سے بھی ان کو بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ تھی, اور بڑے جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی, اور ابھی ہم ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہمیں فیل ہو رہا ہے. بہت ہی انپریڈکٹیبل قسم کے یہ نتائج تھے جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مودی صاحب کو. یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. باسط صاحب, ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے بی جے پی کی جو پرفارمنس رہی اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جا رہی تھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں بی جے کی بھی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں آپ ہاں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہ الیکشنز ختم ہوئے تو 30 مئی کو اپنے وزیر اعظم مودی صاحب کنیا کماری پہنچ گئے تھے وہ میڈیٹیشن کے لیے. بالکل. ہاں وہاں سے الٹی بیٹھ گئی, وہ ان کو ایک سیڑھی وہاں سے تامل ناڈو سے نہیں ملی. بہت کوشش کی انہوں نے, بڑے روڈ شوز بھی کیے, لیکن وہاں پہ ساؤتھ انڈیا کے لوگ ذرا سمجھدار ہیں میرے خیال میں, زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تعلق ہے نا, وہاں بھی سخت مار پڑی ہے. اس حوالے سے نہیں کہ دیکھ 5 سیٹیں تھیں ٹوٹل, 3 کشمیر ویلی کی اور 2 جموں کی, اور لداخ کو چونکہ انہوں نے الگ کیا ہوا تو 1 سیٹ وہاں پہ تھی. کشمیر ویلی میں تو بری طرح شکست, بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جو انجینئر عبدالرشید ہیں بارہمولہ سے, وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے, وہ جیل میں اس وقت ہیں. بالکل. اور تہاڑ جیل میں نیو دہلی میں, اور ان کے خلاف بلکہ وہ 2019 سے جیل میں ہیں, آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں اس وقت. اور انجینئر عبدالرشید کو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اور ان کو سنا بھی ہے. مطلب میں ان کے بہت سے نظریات سے اتفاق تو نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ یہ آزادی کی بات بھی کرتے ہیں, ایک لحاظ سے جو کشمیر کا اسٹیٹس ہے خاص اس کی بات بھی کرتے ہیں. تو ان کو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت ان کو رکھا ہوا ہے تہاڑ جیل میں. تو اب یہ وہاں سے جیت گئے ہیں جی بارہمولہ سے, اور بڑی زبردست میجورٹی سے جیتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا رہا, اتنا برا نہیں تھا, 50% سے زیادہ ہی تھا, یوں کہہ لیجئے کہ 58% کے قریب تھا, 58%. تو ایک تو یہ ہوا. اچھا بارہمولہ سے اور کون کھڑا تھا؟ ایک تو وہاں سے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تو عمر عبداللہ, جو نیشنل کانفرنس کے آپ کہہ لیجئے صدر ہیں, بالکل رہنما ہیں, اور چیف منسٹر بھی پہلے رہے ہیں. اور اس طرح جو ہیں سجاد غنی لون, جو میرا خیال تھا جو کہ پراکسی تھے بی جے پی کے, وہ بھی بری طرح ہار گئے. اچھا میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید سجاد لون جیت جائیں, اور مجھے یہ تھا کہ اگر ٹرن آؤٹ کم ہوتا تو شاید سجاد لون جیت بھی جاتے. صحیح. لیکن کیونکہ ٹرن آؤٹ 58% ہو گیا تو کشمیریوں نے بھی تھوڑا سوچا کہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنا جو غم و غصہ ہے اس کا صحیح اظہار کریں, کیونکہ ہمیں باہر تو آنے نہیں دیتے. بالکل. اسٹیٹ ٹیررزم ہے, باہر ہم آتے ہیں تو ہم پہ گولیاں چلا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے اس ووٹ کے ذریعے. حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیریوں کو ان الیکشنز میں نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو پھر لوک سبھا میں آتے ہیں اور پھر یہاں پہ یہ حلف لیتے ہیں, اور حلف لیتے ہیں بھارت کے دستور کے مطابق, آئین کے مطابق. بالکل. تو یہ پھر کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ. تو لیکن جو کشمیری پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ جو انجینئر عبدالرشید ٹائپ لوگ ہیں, یا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو حریت کے بھی جو قائدین تھے نا 1987 سے پہلے, وہ بھی الیکشنز میں حصہ لیتے رہے ہیں, لیکن اسی کے الیکشنز میں بڑی ریگنگ ہوئی. تو اس کے بعد پھر حریت بنی 1993 میں, تو اس کے بعد انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا. تو اس وقت جو ٹرن آؤٹ ہوا کرتا تھا وہ 10%, 12%, 18% زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اس بار انہوں نے ایک لحاظ سے, کیونکہ حریت کو تو بند کیا ہوا ہے, ساری جیل میں ہے, کوئی لیڈرشپ تو ہے نہیں, کوئی فیصلے کر ہی نہیں سکتی, تو لیکن عوام تو باقی ہے, لیکن عوام نے اپنے غم و غصے کا ایک لحاظ سے اظہار کیا ان لوگوں کو ووٹ دے کر. تو انجینئر عبدالرشید کو بڑی زبردست کامیابی ملی, اور سجاد غنی لون بھی بری طرح ہار گئے, عمر عبداللہ بھی ہارے. پھر دوسری جو آنند ناگ راجوڑی کی سیٹ تھی, جس نے محبوبہ مفتی پی ڈی پی کی, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھی, وہ بھی چیف منسٹر رہی ہیں. بالکل. مقبوضہ جموں, ان کو بھی بری طرح شکست تھی, بلکہ ان کے تو میرے خیال میں جو ضمانت کے جو پیسے شیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے, اتنے کم ووٹ ان کو ملے.
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کشمیر میں کس قدر غصہ غم و غصہ ہے جو بھارت نے لیے تھے اقدامات 5 اگست 2019 کو. تو مقبوضہ کشمیر کے حالات تو بڑے اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں، کہ پرسوں 9 جون کو پرائم منسٹر مودی حلف اٹھائیں گے تیسری بار ایز وزیر اعظم. with lots of pressure. پریشر تو بہت ہے، لیکن انہوں نے ایک اور کہانی بھی ڈال دیا نا بیچ میں. انہوں نے جو سارک کچھ کنٹریز ہیں ان کو مدعو کیا ہے کہ آپ ہماری جو انوگریشن ہے اس میں آپ شرکت کریں. یہ 2014 میں بھی کیا تھا، 2019 میں کچھ اور ممالک کو بلایا تھا، لیکن اس بار پھر انہوں نے سری لنکا کو دعوت دی، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، دا مالدیوز، موریشیس، ان لوگوں کو بلایا ہے، سیشلز. تو یہ 6-7 ممالک ہیں. تو یہ ممالک آئیں گے، اٹینڈ کریں گے. ہمارے وزیر اعظم کو دعوت نامہ ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن میرا خیال میں کہ انہوں نے اسی وجہ سے شاید نہیں بلایا ہوگا. ایک تو فی الحال وہ اپنے دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم بڑا فلیکسیبلٹی شو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ بلاتے بھی تو شاید ہمارے وزیر اعظم نہ جاتے. ایک تو وہ چین کے دورے پہ ہیں اور بڑا اہم دورہ ہے، تو شاید وہ ان کا اپنا شیڈیول جو ہے وہ اس کی اجازت نہ دیتا کہ وہ پہنچے. دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حلف اٹھانے کے بعد بغیر ٹکٹ کے ہی آنا چاہتے ہیں پاکستان. شاید یار یہ ممکن ایسے ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہم، لیکن ابھی بہرحال اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. دوسرا تو یہ ہے اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر کی. لیکن اب دیکھتے ہیں، انٹرسٹنگ ڈیز آر ہیڈ، کافی چیزیں ہوں گی. سارک میں بھی اب دیکھتے ہیں کون کون سے جاتے ہیں. اور میں ذرا انٹرسٹنگ میں دیکھوں گا کہ خاص طور پہ جو مالدیو کے صدر ہیں محمد معزو، ان کی اگر ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ ان کے تعلقات میں کافی کھچاؤ ہے چین کی وجہ سے. تو دیکھتے ہیں ان کی میٹنگ کیسے جاتی ہے. یہ آپ نے جو تعلقات کی بات کی، اس کو کلوز کریں گے ٹاپک کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان بھارت تعلقات کے تناظر میں یہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے؟ ابھی دیکھیے میرا خیال میں رجحان تو اب ہوگا تھوڑا سا، وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک ہبرس، ایک ایروگنس، وہ تو ختم ہوگی. لیکن مودی سے یار کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں تو کیا، لیکن آئیڈیالوجی تو وہی ہے، آئیڈیالوجی تو وہی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید سارک کی جو سمٹ ہونی تھی پاکستان میں 2016 میں، وہ شاید اب ہو جائے 19 سمٹ. وہ اس سال کے آخر میں، اگلے سال کے شروع میں، اس میں مودی آ جائیں گے جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بھی ایک سربراہی ملاقات، ایک اجلاس ہو رہا ہے ماسکو میں. ادھر بھی شاید ایک ملاقات ہو جائے مودی صاحب کی اور شہباز شریف کی. تو چیزیں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. میری حکومت سے یہ درخواست ہوگی کہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ کی بے احتیاطی ہماری کشمیر پالیسی کو کہیں مزید نقصان نہ پہنچا دے. صحیح. اب باسط صاحب کچھ انٹرنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان کو خاصا ریلیف مل گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. آپ اس ریلیف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس ریلیف میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے 2 جو سفارت خانے ہیں، ایک واشنگٹن میں اور ایک نیو یارک میں. نیو یارک میں جو ہمارا پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہے اس وقت ہیں، اور جو ہمارے سفیر ہیں واشنگٹن میں، ان کے دونوں کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ جون میں ایکسپائر ہو رہے ہیں. اب مجھے معلوم تو ہے کہ کن لوگوں کے نام کنسیڈر ہو رہے ہیں. سر آئی تھنک آپ کو ریویل کرنے چاہیے. نہیں میں ابھی ریویل اس لیے نہیں کرتا تاکہ نہیں، کیونکہ اس میں ایک نام نہیں ہے نا، 3-4 نام ہے. تو میں اپنا انفلوئنس، مطلب میں اپنی بات کر کے یہ نہیں بتانا چاہتا کر دیتے ہیں، تھوڑا سا بھی رکھتے ہیں اس کو. شاید اگلے پروگرام تک کچھ، ہمارے شو تک کچھ ہو ہی جائے اگلے ہفتے. لیکن یہ ہے کہ یہ شاید بنیادی اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب جو ہے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو جو نیو یارک میں ہیں اور واشنگٹن میں جو سفیر ہے، اب ان کا کانٹریکٹ اب ایکسٹینڈ نہ کیا جائے. تو میرے خیال میں ٹھیک فیصلہ ہے. میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ لیکن میں صرف یہ بتانا یا ایک مشورہ دینا چاہوں گا بغیر کسی پیسے کے کہ جو بھی ہے ایسے سفیر بھجوائیں، کیونکہ اس وقت پاکستانی کمیونٹی بہت ڈیوائیڈڈ ہے. اور ایسا میرا اپنا خیال ہے کہ جو کریئر آفیسر ہے نا انہی کو بھجوائیں. فارن سروس کے جو کریئر پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں انہی کو بھجوائیے. باہر سے بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی فارن سروس کے آفیسر بہت اچھے ہمارے قابل آفیسر آپ کو مل جائیں گے جو واشنگٹن بھی جا سکتے ہیں اور جو نیو یارک بھی جا سکتے ہیں. تو آپ یہی فیصلہ کریں، ان کو بھجوائیے تاکہ جو کمیونٹی ہماری ڈیوائیڈڈ ہے پاکستانی اوورسیز کمیونٹی، ان کو وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں. اگر باہر سے کوئی بندہ بھجوائیں گے نان کریئر شخص کو، تو پھر
ان کو اسی طرح دیکھیں گے کہ یار یہ تو اس حکومت کے لوگ ہیں، تو وہ کمیونٹی کو یکجا کرنے میں ناکام ہوں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے. اب دیکھتے ہیں. لیکن باسط صاحب مشورہ ڈیفینیٹلی بہت اچھا ہے، لیکن مجھے آپ کی جو دوسری بات ہے وہ زیادہ امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی ہے. دوسری بات ہے کوئی نان کریئر جائے گا، بالکل چلا جائے. اب تو یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارا کام تو مشورہ دینا ہے. مانتے نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک کیونکہ دونوں یہ پوسٹ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کی UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی منتخب ہو گیا ہے، جو کہ 2025 اور 2026 2 سال کے لیے. تو اگلے سال جنوری سے شروع ہوگی ہماری ممبرشپ. تو یہ واشنگٹن ڈی سی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو میری خواہش یہ ہوگی کہ جو کریئر ڈپلومیٹس ہیں، جو جانے پہچانے، جو ہمارے ایک ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو کیا جائے. بالکل. اچھا، اب آپ کے سائفر پہ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ کیس بنتا نہیں تھا. سچی بات ہے، اور میں پہلے بھی کہتا تھا کہ کیا کیس ہے. مطلب ادھر ادھر کی بات کر کے میں اسی نتیجے پہ پہنچتا تھا کہ مجھے کوئی لگتا نہیں ہے کہ یہ کیس کوئی بنتا ہے. کس بنیاد پہ یہ کیس بنتا ہے؟ تو مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ چلیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک صحیح فیصلہ تو کر لیا. اب لیکن میرا خیال حکومت کچھ کہہ رہی تھی کہ جی کاپی گم گئی ہے. کچھ میں ان کے ترجمان دیکھ رہا تھا، باتیں کر رہے تھے. تو یہ کیسا انصاف ہے کہ کاپی گم گئی ہے اور سائفر کی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے تو اس کی سزا نہیں مل رہی. دیکھیے کاپی تو ہے نا، کاپی تو مجھ سے بھی گم سکتی ہے کسی چیز کی. ہم نے بھی 36 سال حکومت میں کام کیا اور سائفر کھیلا ہے ہم نے بھی. لیکن گمنا تو کوئی جرم نہیں ہے نا. انسان سے مس پلیس بھی ہو سکتی ہے. اور اس طرح میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا پچھلے شو میں کہ کاپی تو ایڈریس تھی ہی نہیں اس وقت کے مسئلہ کچھ اور تھا. ہوتی نہیں ہے نا. پی ایم کو تو کاپی جاتی ہی نہیں ہے. صحیح. نہ پریزیڈنٹ کو جاتی ہے، نہ پی ایم کو جاتی ہے. وہ ان کے سیکٹریز کو ایڈریس ہوتی ہے. اگر آپ سائفر میں دیکھیے تو وہ جن لوگوں کو سرکولیٹ ہوتی ہے نا، اس میں پریزیڈنٹ یا پی ایم کو نہیں ہوتا، نام نہیں ہوتا. سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ، سیکرٹری ٹو دا پی ایم. تو کاپی تو ان کی تھی ہی نہیں. تو کس کے مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ کیس بنایا. لیکن ایک ہمارے یہاں پالیٹکس بھی چلتی ہے. جہاں تک اس کے کانٹینٹس کو ڈائیورج کرنے کی بات ہے، وہ بھی دیکھیے انہوں نے ایک جنرل بات کی تھی کہ یہ میرے خلاف ایک سازش ہوئی ہے. انہوں نے حرف بہ حرف تو لیک نہیں کی نا. اب یہ الگ بات ہے کہ جو ٹیکسٹ آیا تھا تو کانسیپٹ میں جو US کی ویب سائٹ تھی اس میں تو بالکل متن پورا آ گیا تھا اس سائفر کا. یہ ایک بڑی، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بڑی یہ جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا. کیونکہ سائفر کا اس طرح لیک ہو جانا، اب واللہ عالم بالصواب کہ آیا کس کی کاپی تھی، ہمیں تو نہیں معلوم کس نے. سو باسط صاحب، اس فیصلے کے آ جانے کے بعد اب بانی پی ٹی آئی کی کچھ مشکلات دیکھیے اور بھی ہیں نا. کیسز تو عبیدت کا معاملہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی میری سمجھ میں بالا تر ہے. ہمارے تو کہ شریعت میں بڑا کلیئر ہے کہ خاتون کہہ دیتی ہے تو بس وہی اس کا فائنل مان لیا جاتا ہے. اس کے بعد تو کوئی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ پالیٹکس ہے تو چلتی رہے گی. میں کوئی ریلیف دیکھ نہیں رہا. میں اپنے پہلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا، آپ یہ سب بڑی حیران ہوئی تھی. میں نے کہا چلتے رہیں گے معاملات. میں بھی کوئی جلدی پی ٹی آئی لیکن کہیں تو رکنا ہوگا کہیں. دیکھیں نا وہ پہلے بھی پچھلے شعر میں مسلسل کا کہیں آ کر بدلنا بھی ضروری ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن سوال عرصے میں بدلاؤ دیکھ رہے ہیں یہ اب پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کچھ وقت لگے گا میرے خیال میں. کوئی جلدی میں دوسرا ابھی جلدی میں کوئی دیکھ نہیں رہا اس کے بارے میں. تو بہرحال ابھی دیکھنا یہ ہے. لیکن یہ سائفر کیس، عدت کا کیس، بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے. لیکن جو لوگ اس وقت ہیں ان کی شاید اپنے کنسرنز ہوں گے، اپنا بالکل ڈیفینیٹلی اپنے کنسرنز ہوتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویئرز. باسط صاحب، امریکہ کی تاریخ جو ہے وہ بڑی ہل کے رہ گئی ہے. شیکنگ قسم کی خبر ہم نے سنی امریکہ سے بھی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پہلے ایسے صدر ٹھہرے جنہوں نے باضابطہ طور پر ملزم سے مجرم کا سٹیٹس جو ہے وہ اچیو کر لیا. چلیں آپ ان کو مبارکباد دے رہی ہے، کیا کر رہی ہیں آپ تو خوش ہو رہی ہیں. ایکچولی مجھے ان کی پرسنالٹی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی لگتی ہے. نہیں ہے تو بڑی انٹرسٹنگ. لیکن میں نے چھری چلتا ہوا ایسا کوئی ان کا پوسچر دیکھا نہیں ہے. He must be very worried and he was very disturbed. میں نے جب یہ ورڈکٹ سنایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی تو مجھے لگا کہ اب ٹرمپ تھوڑا سا جو ہے ورڈ ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ٹرمپ پہ بات کریں، اپنے ناظرین جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے شیئر کر لیتے ہیں کہ
ابھی ساؤتھ افریقہ میں بھی انتخابات ہوئے بالکل اور بڑے انٹرسٹنگ انتخابات تھے، اور 30 سال کے بعد پہلا جو انتخابات ہوئے تھے اپارتھائڈ کے جانے کے بعد 1994 میں ہوئے تھے، اور اس میں جو افریقن نیشنل کانگریس تھی، نیلسن منڈیلا کی پارٹی، وہ اس وقت سے لے کر آج تک پاور میں تھی رہی ہے. اور اکثریت سے ابھی بھی جو الیکشنز ہوئے پچھلے ہفتے اس میں اکثریتی پارٹی تو اے این سی ہی ہے، لیکن ان کو 50% سے کم ووٹ ملے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بھارت کی طرح وہ بھی کوalition کی طرف جائیں گے. تو یہ ایک صحیح. بہت بڑی تبدیلی ہے جو ساؤتھ افریقہ میں بھی آئی ہے. دیکھیے نا، یہ عروج و زوال ہوتے ہیں. ٹرینڈ ہی سٹارٹ ہو گیا نا کولیشن کا بھی. لیکن دیکھو نا، ایک وہ بھی فٹیگ بھی آتی ہے نا، اگر ایک پارٹی بڑے عرصے تک پاور میں رہے تو لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں، اگر ان کو بینیفٹس بھی نہیں مل رہے، اکانومی بھی صحیح نہیں چل رہی، تو پھر وہ ایک شیلف لائف تو ہر پارٹی کی ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں آگے اس کو جھٹکا تو لگنا ہوتا ہے. تو اے این سی کو بھی جھٹکا لگا، لیکن ابھی بھی وہ اکثریتی پارٹی کے طور پہ آئے ہیں، گو کہ 50% ووٹ نہیں ملے، لیکن کوalition گورنمنٹ کو وہاں پر آنی پڑے گی. دوسرا جہاں پہ ایک اور الیکشن ہوا میکسیکو میں، آپ جانتی ہیں، تو میں آپ کو ایک بار ایک بات دیتا چلوں، کیونکہ میکسیکو کی تاریخ میں پہلی بار خاتون پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی ہیں، کلاڈیا شیبانوم. تو یہ بھی ایک فیمنسٹ ہے. نہیں، میں تو فیمنسٹ نہیں ہوں، مطلب بٹ میں خواتین کے حقوق کی پوری بات کرتا ہوں، لیکن فیمنزم جس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے مغرب میں، وہ شاید میں تھوڑا سا اس پہ مجھے اختلاف ہو. But actually the feminism is still not. جو فیمنزم ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو ہم دعا گو ہیں کہ وہ کوئی ڈیلیور کر پائیں، تاکہ دیکھتے ہیں 5 سال کے بعد پھر ہم ان کی، اگر ہم زندہ رہے تو 5 سال کے بعد ان کی پرفارمنس کو ہم ایویلیویٹ کریں گے، دیکھیں گے کہاں پہ. اچھا، اب ٹرمپ کا جہاں تک معاملہ ہے نا، ٹرمپ واز ویری ڈسٹرب، نو ڈاؤٹ، کیونکہ اصل جو معاملہ ہے نا، کچھ تو دیکھیے بلو اسٹیٹس ہیں، کچھ ریڈ اسٹیٹس ہیں. بڑا کلیئر ہے کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس کون سی ہیں اور ریپبلکن اسٹیٹس کون سی ہیں. وہاں پہ تبدیلیاں نہیں آتی. نیو یارک کو لے لیجیے آپ، تو وہاں پہ ہمیشہ ہی جو ڈیموکریٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو سپورٹ مل جاتی ہے. لیکن 3-4 اسٹیٹس جو پچھلے الیکشن میں تھی نا 2020 میں، انہوں نے بڑا وائٹل رول ادا کیا تھا، اور اس میں 3 اسٹیٹس خاص طور پہ، ایک تو پینسلوینیا، مشیگن اور وسکانسن. اچھا، اس میں جو جیت تھی بائیڈن کی، بڑے نیرو مارجن کے ساتھ تھی. صحیح. اور پچھلے کچھ پولز آ رہے تھے پچھلے کچھ مہینوں سے، جو کہ ٹرمپ کو دکھا رہے تھے لیڈ، ان کی 1%، 2% لیڈ ان کو دکھا رہے تھے. کیونکہ اگر یہ تینوں اسٹیٹ بائیڈن ہار جاتے ہیں نا، تو پھر ان کا جیتنا بہت مشکل ہے. گو کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر یہ تینوں ہار بھی جاتے ہیں، لیکن باقی کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں، مثال کے طور پر جارجیا ہے، ٹیکسس ہے، فلوریڈا ہے، اس قسم کی اسٹیٹس اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بائیڈن یہ اسٹیٹ جیت نہیں سکتے. فلوریڈا میں، اور کیونکہ ٹرمپ کا تعلق، وہ رجسٹرڈ جو ہیں فلوریڈا سے ہیں، اور وہیں ان کا ووٹ ہے، اور وہاں ان کا گھر بھی ہے، بڑا زبردست عالیشان ہیوج ایریا. تو وہاں پہ فلوریڈا سے بائیڈن کا جیتنا تو مشکل ہے. اس طرح ٹیکسس سے بھی شاید جیتنا مشکل ہو. لیکن اب اس کنوکشن کے بعد اپنے ناظرین کو یہی بتاتے ہیں ہم چلیں کہ امریکی سسٹم کے اندر کنوکشن اگر ہو بھی جائے تو آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو وہ جیل کے اندر اگر ابھی تو دیکھیے سزا ان کو سنائی جائے گی 11 جولائی کو. بالکل. ابھی وہ مجرم تو قرار دے دیے گئے ہیں، جوری نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انہوں نے 2016 میں جو الیکشن اس وقت حصہ لے رہے تھے، تو انہوں نے ایک اسکینڈل ان کا ایک خاتون کے ساتھ تھا، اس کو خاموش کرانے کے لیے اس کو $1,30,000 دیے کہ تم بس خاموش ہی رہو یار، کیونکہ اگر تم یہاں بول پڑی تو میرے الیکشن میں بڑے پرابلمز ہو جائیں گے. تو اسے ہش منی ٹرائل بھی کہتے ہیں. تو اب وہ 34 ان کے خلاف چارجز تھے، اور 34 میں ان کو فیلن قرار دے دیا گیا. اب یہ بڑا سیریس چارج ہے، کیونکہ جو فیلنی ہوتی ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے نا مس ڈیمینر، کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، مس ڈیمینر ہے، ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دیا، فائن کر دیا. لیکن یہ سیریس چارجز ہوتے ہیں. اب اس میں سینٹینس بھی ہو سکتی ہے، اس میں
فائن بھی ہو سکتا ہے، ہیوج فائن بھی ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو جج ہیں وہ 11 جولائی کو کیا فیصلہ دیتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ 11 جولائی کے 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد ریپبلک پارٹی کا کنونشن بھی ہونا ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ ٹرمپ کو امیدوار نامزد کیا جائے گا. تو یہ بالکل اوپر چلے آ رہے ہیں. تو اب ٹرمپ کا معاملہ یہی ہے کہ کیونکہ جو ابھی پول ہوا ہے نا، اس میں ٹرمپ، کچھ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم ایک مجرم کو کس طرح ووٹ دے سکتے ہیں. تو تھوڑا سا ٹرمپ از ورڈ ناؤ، کیونکہ اگر کنوکشن ہو جاتی ہے، لیٹس سے ان کو کچھ سال کی سزا ہو جاتی ہے، تو پھر آبویسلی لوگ سوچیں گے تو صحیح نا، کیونکہ انڈیسائیڈڈ ووٹ بھی تو بہت ہوتا ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ 10 سے 20% لوگ انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں انتخابات کے آخری مرحلے تک. تو وہ فیصلہ جب ایک کنوکٹ بندہ ہو جائے، ایک کنوکٹ ہو، تو اس کے لیے پھر تھوڑے سے خدشات تو پیدا ہوتے ہیں نا. ہمارے ہاں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، ہر ملک میں اس طرح ہی ہوتا ہے. تو اب ٹرمپ کے لیے پہلے تو یہ لوگ بڑے آسانی سے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ 3 جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، مشیگن، پینسلوینیا اور وسکانسن، یہ چونکہ ٹرمپ اس میں لیڈ دکھا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ٹرمپ جیت جائیں. صحیح. لیکن اب لوگ جو دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی فضا بدل رہی ہے، اور جو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب الیکشن بہت مشکل ہو گیا ٹرمپ کا جیتنا. لیکن یو نیور نو، جب 2016 میں بھی تھا تو لوگ یہی کہہ رہے تھے، اسی قسم کے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ بالکل نہیں جیت سکتے. بلکہ میں آپ کو ایک مزیدار قصہ سناؤں کہ اسی سال ہمارے ہاں منسٹری فارن افیئرز میں ایک انوائس کانفرنس ہو رہی تھی. صحیح. تو مجھے بھی دہلی سے بلایا گیا تھا، کچھ اور ہمارے سفیر تھے، کولیگز تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ہمارے کچھ، بلکہ میجورٹی کولیگز یہی کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ تو جیت جائیں، ہلری کلنٹن جیت جائیں. بالکل. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹرمپ جیت سکیں، لیکن بالآخر ٹرمپ جیت گئے. بالکل. تو پالیٹکس میں ایک دن بھی بہت طویل دن ہوتا ہے، ایک رات بھی بہت طویل ہوتی ہے اور کچھ معنی رکھتی ہے. ہم نے اپنے الیکشنز میں بھی یہ دیکھا. تو کچھ مودی کے دیکھے نا، ایگزٹ پول کچھ تھے اور 3 دن کے بعد پول کچھ ہو گئے. تو بہرحال یہ انٹرسٹنگ ہے. لیکن ٹرمپ کا اب کوئی تھوڑا معاملہ ڈھیلا پڑ گیا ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس کے بعد اور بھی تو کیسز بے شمار بھی ہیں نا. بالکل. لیکن وہ عوامی رد عمل کا بڑا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. نہیں، عوامی رد عمل تو کیا ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب نومبر تک دیکھیے نا، مطلب کینڈیڈیٹ تو اب یہی ہے نا، مقابلہ تو بائیڈن اور ٹرمپ میں ہی ہونا ہے. تو بائیڈن کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. بائیڈن کو ریلیف ملا. بائیڈن کا صرف ایک نقصان یہ ہے کہ جو ان کی وائس پریزیڈنٹ، ان کی جو کینڈیڈیٹ ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں کے شک و شبہات ہے، کیونکہ بائیڈن کی صحت خراب ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انصاف کو کچھ ہو گیا اگلے 4 سال میں، اگلے 2 سال میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو پھر یہ وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس وڈ بی دا پریزیڈنٹ. بالکل. تو یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ کمالا ہیرس کس طرح پریزیڈنٹ بن جائے گی، بڑے مسئلہ ہو جائے گا. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرمپ کس کو اپنا وائس پریزیڈنشل کے ٹکٹ میں کون ہوتا ہے. بالکل. سو جو ٹیکنیکلٹیز ہیں دے آر اسٹل یہ پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام ان دا نیکسٹ پروگرام. ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. منتہا حسن کو ڈی سائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.